मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी कदर, प्रोग्राम बहार शरीयत में आपका मेज़बान खुर्शीद आलम हाज़िर खिदमत है। आप इस प्रोग्राम में अपने सवालात के साथ तशरीफ़ लाते हैं और उनके जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं। हस्बे मामूल हमारे आज के इस प्रोग्राम में आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत तशरीफ़ फरमा है मोहतरम अल मकाम सैयद मोहम्मद इरफान मशहदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया। हजरत मैं आपको प्रोग्राम में तशरीफ लाने पर खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन ग्रामी कदर, आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम का आगाज पिछले प्रोग्राम के सवालात से करते हैं और फिर इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम तसलसल में होता है। सबसे पहला सवाल जो मैं मोहतरम शाह साहब की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये मुख्तार अहमद साहब ने हजरत नेल्सन से सवाल किया और उनका सवाल ये था कि अब्दुर रहमान एक नाम है और अगर सिर्फ खाली रहमान नाम रखा जाए तो क्या ये खाली रहमान भी रखना जायज है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द व सलात के बाद मोहतरम जनाब अल्लामा खुर्शीद अहमद साबरी साहब मुद्दज़िल्लुहु, आपने जो सवाल मुख्तार अहमद साहब की तरफ से पेश किया है, उसके सिलसिले में ये गुजारिश है कि वो नाम जो एक मुस्लिम बच्चे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छे नामों में जिनका शुमार फरमाया और जिनको जो नाम रखने का नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नाम रखने की तरगीब फरमाई है, उनमें अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान नाम है। और अब्दुर्रहमान ये बड़ा मुबारक नाम है, लेकिन उनका सवाल ये है कि सिर्फ रहमान नाम रखना, तो रहमान नाम रखना मुनासिब नहीं है, अब्दुर्रहमान नाम रखना मुकम्मल ये दुरुस्त है। जी सुभानअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। हमारे साथ लाइन पे मुदस्सर साहब हैं ब्रैडफोर्ड से। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम मुदस्सर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हुजूर क़िबला आलम की बारगाह में सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और दो सवाल हैं जी। एक सवाल ये है कि हुजूर अगर इरशाद फरमाएं कि क्या गारे हिरा में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदाहु अन्ना, क्या उनको ये कहना कि उन्होंने रोक कर जब सांप उनको डसा तो वो रोक कर ये एहसास कुफार को दिलाना चाहते थे कि हम गार में हैं, हमें देख लो, क्या ये मुनासिब है इस आयत की तफसीर में कि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही इन्नल्लाह ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, क्योंकि एक टीवी चैनल पर यह तफसीर की जा रही है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात ज़ाहिरी के बाद क्या सहाबा इकराम ने कोई पहला मनसूबा बंदी की हुई थी खिलाफत के बारे में, या ये वाक़यात जिस तरह कुदरत का फैसला था उसी तरह हुआ? बस, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया मोहतरम मुदस्सर साहब तशरीफ़ लाने का। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रत अगला हमारा सवाल शाहिद मजीद साहब ने ये पीटरबरो से किया और उनका सवाल ये था कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साहबजादियाँ हैं उनके बारे में आप थोड़ी गुफ्तगू फरमाएँ, खुसूसी तौर पे उनकी उम्रों के हवाले से। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और कन्फ्यूजन्स पैदा करने की कोशिश की जाती है, तो इसको आप ज़रा वज़ाहत फरमाएँ कि उम्रों के हवाले से उनका सिलसिला क्या है और जो लोग उसको डिनाई करने की कोशिश करते हैं
ان کو کس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم علامہ صابری صاحب، سیرت طیبہ کا یہ بڑا اہم حصہ ہے جس میں ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی اولاد پاک، آپ کے فرزندان گرامی اور آپ کی مقدس بیٹیوں کا ذکر ہے. یہ احادیث مبارکہ میں اور صراحت کے ساتھ احادیث میں، قرآن پاک میں بھی، آیات میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، احادیث میں ذکر ہے، سیرت طیبہ میں ذکر ہے، مستقل باب اس پر باندھے ہوئے ہیں. قرآن پاک نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے. اس میں بنات کا لفظ جو ہے یہ صیغہ جمع کا ہے اور بنت واحد ہے، بنات اس کی جمع ہے. تو جمع کا صیغہ جو ہے عربی لغت سے واقف جو طالب علم ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، اور 3 سے لے کر پھر جمع قلت بھی ہو تو 10 تک، اور جمع کثرت ہو تو ما لا نہایہ تک جمع کا اطلاق جو ہوگا. تو اس لیے بنات کا لفظ جب صراحت کے ساتھ موجود آیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹیاں وہ 3 یا 3 سے زیادہ ہیں. اور سیرت طیبہ احادیث مصطفیٰ سے جن کا ثبوت موجود ہے، اس کی روشنی میں بھی 4 بیٹیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اسماء گرامی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 پیاری بیٹیاں ہیں ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جو لوگ اس میں شک و شبہ کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں، اس لیے کہ کسی وجود کا انکار کر دینا سرے سے یہ بہت بڑی توہین کی بات ہے. قرآن مقدس نے بھی بیان کیا، احادیث مبارکہ بخاری شریف، مسلم شریف، سب احادیث کی کتابوں میں سیاہ ستہ میں موجود ہے. پھر یہی مسئلہ روافظ کی کتابوں میں، رافضیوں کی کتابوں میں موجود ہے. احتجاج طبرسی کے اندر مکمل طور پر اس کا بیان موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں جو ہیں وہ 4 ہیں. پھر رہ گیا ان کا عمروں کا مسئلہ، تو ان میں سب سے بڑی صاحبزادی سرکار کی، ہمارے پیارے آقا کی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ سب سے بڑی ہیں. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت و رسالت فرمایا ہے، اس وقت سب سے بڑی صاحبزادی صاحبہ جو ہیں ان کی عمر مبارک 10 سال تھی، اور سیرت کی کتابوں میں آیا اس وقت حضرت خاتون جنت سرکار کی عمر جو ہے وہ 5 سال تھی. تو سب سے بڑی حضرت سیدہ زینب تھی، اور ان سے چھوٹی حضرت سیدہ رقیہ تھی، ان سے چھوٹی حضرت ام کلثوم تھی، اور ان سے عمر میں چھوٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تھی. یہ عمریں، یہ ترتیب ہے ان کے درمیان. اور عمر کا جو ایک پکا اندازہ ہے یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اعلان نبوت و رسالت نبی کریم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر مبارک میں جب اعلان نبوت و رسالت اللہ کے حکم سے فرمایا، تو اس وقت عمروں کا یہ حال تھا کہ حضرت سیدہ زینب جو سب سے بڑی تھی بہنوں میں، وہ ان کی عمر 10 سال تھی، اور جو سب سے چھوٹی تھی تو اس وقت ان کی عمر مبارک 5 سال تھی. تو اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی عمروں میں کتنا فرق تھا. اور دوسرے نمبر پر حضرت سیدہ رقیہ تھی، تیسرے نمبر پر حضرت سیدہ ام کلثوم تھی، اور چوتھے نمبر پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ. محترمہ مسز ناصر صاحبہ ہیں برمنگھم سے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب کی خدمت میں بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ آپ لوگوں کا کہنا اور ہمارا سننا قبول کرے. آمین. اچھا علامہ صابری صاحب، میرے تو پچھلے پروگرام کے بھی 2 سوال آپ کے پاس امانت ہیں. جب میرے ہی سوالات سے پروگرام ختم ہوا تھا تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ انہی سے آپ شروع کریں گے نیکسٹ پروگرام. جی آپ فرما دیں، ذرا یاد کروا دیں. اچھا ہوا آپ نے یاد کروا دیا. فرمائیے کیا سوال تھے؟ اچھا
اچھی بات ہے، یاد آ گیا. اچھا وہ میرے پچھلے پروگرام کے 2 سوال تھے کہ کئی علماء دین سے یہ مشہور حدیث پاک سنی ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتا ہے تو زمین پر لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈالتا ہے. اب ہم جتنے بھی اولیاء اللہ کی طرز زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو سب عاشق رسول تھے اور میلاد پاک بھی مناتے تھے. اب میرا سوال یہ ہے علامہ صاحب سے کہ کسی ایسے اللہ کے ولی کا نام بتا دیں جن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو تھی لیکن میلاد پاک منانے کے حق میں نہ تھے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے دلوں میں مقام اور محبت حاصل کی. اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک مسلمان جو صحیح معنوں میں عاشق رسول ہے اور دوسری طرف وہ مسلمان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو کرتا ہے لیکن وہ قرآن کی درس و تدریس اور دین کو پھیلانے کے سلسلے میں زیادہ باعمل ہے، تو اللہ کے نزدیک کس کا مقام بلند ہے؟ جی صحیح. اور اگر اجازت ہو تو آج کے بھی دو سوال کہہ دوں. جی ضرور فرمائیں. بہت شکریہ. اور آج کے میرے 2 سوال یہ ہیں کہ کئی علماء فرماتے ہیں کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا سنت کریمہ ہے، لیکن کبھی انسان کا دل چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کیا جائے کہ میں خانہ کعبہ شریف کے سامنے یا ریاض الجنہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، تو کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ جی بالکل ٹھیک. اور یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد جب فوت ہو جائے تو کیا غیر محرم مسلمان عورتوں کا اس کا آخری چہرہ دیکھنا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو یہ عمل بہت عام ہے، تو علماء اکرام اس سے منع کیوں نہیں کرتے؟ دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ میری بہن، شکریہ تشریف لانے کا. ضرور انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات پہ بات ہوگی اور آپ کے جوابات پیش کیے جائیں گے. حضرت ہمارا اگلا سوال ہے، یہ سوال بھی ہمارے محترم غیور صاحب نے کیا تھا غالباً لندن سے جی، اور انہوں نے کسی شخص کا حوالہ دیا اور اس نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استمداد حرام ہے. مدد مانگنا یا مدد کے لفظ یا استغاثہ کے الفاظ کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حرام ہے. تو اس نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں کہ کیا انہوں نے یہ بات صحیح کی ہے اور اگر غلط کی ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم غیور صاحب نے جو سوال کیا ہے وہ اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگنے کو حرام کہا ہے، اس نے دین پر بڑی بدترین جسارت کی ہے، جرأت کی ہے، اور وہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے بالکل واقف نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگنا اور آپ کو مددگار سمجھنا اللہ کے اذن سے، یہ قرآن مقدس سے ثابت ہے. اللہ حکم الحاکمین جل وعلا کا فرمان ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ تمہارے مددگار ہیں. یہ مومنوں کی تسلی کے لیے یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی گئی، اور نہ صرف یہ کہ رسول اللہ تمہارے مددگار ہیں، والذین آمنوا، جو ان پر ایمان لائے ہیں مومن ہیں وہ بھی تمہارے مددگار ہیں. یعنی اس میں نہ صرف یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں وضاحت کے ساتھ ورسولہ، اور اس کے رسول، یہ رسول جناب محمد رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہ تمہارے مددگار ہیں. اور نہ صرف یہ کہ رسول کریم تمہارے مددگار ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، والذین آمنوا، وہ مومن، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور باجماعت نماز پڑھتے ہیں، وہ مومن بھی تمہارے مددگار ہیں. اس آیت کریمہ میں واضح طور پر اللہ تعالی کی مدد، اللہ کے رسول کی مدد اور مومنین کی مدد کا ذکر فرمایا گیا. اور قرآن مقدس میں واضح طور پر اللہ تعالی جل شانہ نے یہ حکم فرمایا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. انبیاء کرام سے جو میثاق لیا گیا اس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سب انبیاء کرام سے جو عہد لیا اس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں کہ البتہ ضرور بضرور اے انبیاء کرام کی جماعت، تم
رسول گرامی آخری رسول پر ایمان بھی لاؤ گے اور تم ضرور ان کی مدد بھی کرو گے. وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور بضرور البتہ ضرور بضرور تم ان کی مدد بھی کرو گے. یہ میثاق ہے. تو جب کسی بندے سے مدد مانگنا حرام ہوگا تو پھر بندوں سے یہ میثاق اس بات کا کرنا اور پختہ عہد لینا کہ تم مدد کرو گے، تو کیا یہ حرام ہونے کی نشانی ہے یا حلال ہونے کی نشانی ہے؟ تو قرآن مقدس سے میں پہلی مجالس میں بھی کئی آیات سے استدلال پیش کر چکا ہوں. یہاں صرف یہ 2 آیات اس وقت پیش کرتا ہوں اختصار کے پیش نظر، اور اس کی تشریح میں اور تفسیر فتح العزیز استاذ المحدثین شیخ المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام الہند ہیں اور محدثین کرام کے وہ استاذ ہیں، اور علم حدیث کا جو سلسلہ ہے ہندوستان میں اس کے وہ منتہا ہیں سند کے، آپ اور آپ کے والد گرامی. آپ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں، تفسیر عزیزی شریف میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر استعانت لغیر اللہ بوجہ کے اعتماد برا غیر نہ باشد و اورا مظہر عون الہی داند، این اور استعانت نہ صرف رواست بلکہ طریق انبیاء و اولیاء است، کہ اگر اللہ کے سوا یعنی اللہ کے محبوبوں سے، اللہ کے ولیوں سے، نبیوں سے کوئی مدد طلب کرتا ہے اور ان کو مستقل بذات نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کی مدد کا مظہر سمجھتے ہوئے اس ایمان کے ساتھ ان کو پکارتا ہے یا مدد مانگتا ہے، تو یہ مدد مانگنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ طریق انبیاء و اولیاء است. اس طرح کے مدد مانگنا یہ انبیاء کی بھی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، اور اولیاء اللہ کا بھی طریقہ ہے. یہ تفسیر عزیزی میں امام الہند حضرت شیخ المحدثین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر قرآن پاک کی فرمائی ہے، اور فرمائی بھی خاص سورہ فاتحہ کی تفسیر ایاک نستعین کے تحت ہے. لہذا اس سے مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. اور ہمارے عزیز غیور نے جو لندن سے سوال کیا ہے، تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل بہت سے جو تفسیر بالرائے کرنے والے لوگ ہیں اور سوالات کے جواب دینے والے ہیں، وہ صرف پھرے قسم کے لوگ ہیں. اس طرح دین کا حلال اور حرام وہ اپنی طرف سے اپنی مرضی سے بھی بیان کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ تم اپنی زبانوں سے ھذا حلال وھذا حرام کیسے کہتے ہو، اللہ پر جھوٹ بولتے ہو، اس لیے کہ حلال اور حرام جو بھی ہے دین کا، دین نے جو کچھ کیا ہے حلال کیا یا حرام کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے بیان کیا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے. تم اپنی زبانوں سے خام خواہ ھذا حلال وھذا حرام کے فتوے جاری کر کے خدا اور اس کے رسول پر بہتان مت باندھو. تو اللہ کے پیارے رسول سے مدد مانگنا اور ان کو مددگار سمجھنا یہ قرآن مقدس کی نصوص سے، یعنی کوئی اشارت سے یا اقتضاء سے بھی نہیں، نصوص قرآنیہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے. اور احادیث مقدسہ میں تو اس کی 20 صحیح احادیث میں اس کی مثالیں موجود ہیں، لہذا اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. جزاکم اللہ. محترم شہزاد احمد قادری صاحب ہیں برنلے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت، کیسے مزاج؟ جی الحمدللہ. جی محترم شہزاد صاحب کیا سوال ہے؟ الحمدللہ. شاہ صاحب کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. آج میرے سوال یہ ہے کہ باغ فدق اصل میں کس کی ملکیت تھی اور اس واقعہ میں کیا ہوا؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جبرن، زبردستی یا تشدد سے چھینا تھا؟ یہ میرا سوال ہے حضرت سے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جزاکم اللہ. تشریف آوری کا شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سوال پیش کیا جائے گا. ہمارے ساتھ رہیے. حضرت اگلا ہمارے سوالات ہیں مسز ناصر صاحبہ کے برمنگم سے، اور ان کا سوال پہلا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو لوگوں کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے. تو ایسا بھی کوئی بندہ ہے کہ اللہ کا ولی ہے کہ جس سے لوگ محبت تو کرتے ہوں اور وہ میلاد نہ بناتا ہو، یعنی وہ ولی بھی ہو اور میلاد منانے کا قائل نہ ہو یا اس پر عمل کرنے والا نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب، ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے، میلاد پاک
کے بارے میں کہ کوئی ایسا ولی اللہ بھی گزرا ہے کہ جو میلاد شریف کا قائل نہ ہو، تو اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک مقبول بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، وہ سب کے سب اہل السنہ والجماعہ تھے اور صحیح العقیدہ تھے۔ وہ شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، ان چاروں ائمہ کے ماننے والے تھے اور صحیح العقیدہ تھے، صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے تھے جو معیار ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام امت کے لیے یہ ارشاد فرما کے گئے ہیں کہ جس وقت میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے تو صرف ایک جنتی ہوگا، اور جو جنتی ہوگا اس کی نشانی کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، کہ وہ میرے طریقے پر ہوگا جنتی گروہ اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ لہذا تمام اولیاء کاملین جو ہیں وہ صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے تھے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، اور تمام اولیاء کاملین جو ہیں وہ اہل السنہ والجماعہ تھے۔ ان کے معمولات میں ایصال ثواب شامل تھا اور میلاد پاک کا انعقاد بھی وہ کرتے تھے، اپنے اپنے طریقوں سے کرتے تھے۔ اس بارے میں کسی ایک طریقہ پر کہ وہ سب کیا جلوس نکالتے تھے، کیا وہ کسی خاص انداز، ایک ہی انداز سے سارے اس کا اہتمام کرتے تھے، اس میں ضرور اپنے اپنے ذوق کا فرق ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کی محفل منعقد کرنا، اور ربیع الاول شریف میں خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے موقع پر فرحت کا اہتمام کرنا، یہ ہزار اولیاء اللہ کے معمولات جو ہیں باقاعدہ ان کی مستقل کتابیں جو ہے نا ہر عہد کے، یعنی پہلی صدی سے لے کر یہ 14ویں صدی تک، اب 15ویں صدی جو ہے اس کے 30-31 سال گزر رہے ہیں، ہر صدی کے جو مجدد ہوئے ہیں اولیاء کاملین اعاظم جتنے بھی گزرے ہیں، سب کی اس پر کتابیں موجود ہیں، ہر صدی کے مجدد کی، جنہوں نے اس مسئلہ کو واضح کیا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایک ولی بھی ایسا نہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا قائل نہ ہو، اور یا اس کو معاذ اللہ شرک و کفر سمجھتا ہو۔ جو میلاد شریف نہ کرنے والے ہیں یا اس کے بارے میں بدعت اور شرک اور کفر کے فتوے لگانے والے ہیں، ان کی جماعتوں میں کوئی اللہ کا ولی نہ موجود ہے اور نہ ہی کسی سلسلے میں شجرے میں ان کا ذکر موجود ہے۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ مسز عبدل صاحبہ ہیں لندن سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن فرمائیے، کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو کلمہ شریف اور درود شریف ہم زیادہ تعداد میں پڑھتے ہیں جی، اور ان کے ساتھ ہر بار بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ یا کوئی ایت قرآن پاک کی ایت پڑھتے ہیں زیادہ مرتبہ اور اس کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے بسم اللہ شریف کی نہیں ہر بار؟ جی تو بالکل۔ ایک اور سوال ہے جی جی کہ میں ایک بار نا فون پر اپنی فرینڈ سے باتیں کر رہی تھی، تو باتوں میں بات نکلی تو وہ کہنے لگی کہ میں نہیں مانتی کہ نہ جو پاک ہوتے ہیں وہ پاک مردوں کے لیے جو جیسے کہتے ہیں بنی ہوئی ہیں، یہ میں نہیں مانتی، اور مجھے یاد نہیں رہا کہ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اور میں نے بھی آگے سے کہہ دیا کہ میں بھی نہیں مانتی۔ تو اس دن سے میں بہت پریشان ہوں کہ یہ میں گنہگار ہو گئی ہوں کہ اس بارے میں آپ کچھ میری رہنمائی فرمائیں پلیز۔ جی ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ۔ ضرور آپ کے سوالات پر بحث ہوگی۔ آپ میری بہن تشریف فرما ہوئی۔ اللہ پاک ہمارے سارے بھائیوں اور بہنوں، ناظرین ناظرات کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے۔ ناظرین گرامی، ہمارے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام بہار شریعت، جس میں آپ اپنے سوالات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، ان کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارا وقفہ سے پہلے سوالات کا سلسلہ جاری تھا، اور مسز ناصر صاحبہ کا برمنگھم سے پہلے سوال کا جواب پیش کیا گیا۔ حضرت دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ نماز کے اندر صحیح معنوں میں اگر ایک شخص عاشق رسول ہے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے
اور دوسری طرف ایک شخص ہے کہ اس میں محبت اور عشق رسالت کی تو کمی ہے یا نہیں ہے، مگر وہ درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ کرتا ہے، تو آپ کیا فرمائیں گے کہ اس کا یہ تعلیم و تعلم کرنا یا ایک طرف ایک عشق رسول کی بات کرتا ہے، تو کس کا اللہ کی بارگاہ میں مقام زیادہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صابری صاحب، ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے اس میں اولیت جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو حاصل ہے، اس لیے کہ اعمال جو بھی ہیں، تعلیم و تعلم ہو یا ذکر اذکار ہو یا کوئی بھی عمل ہو، وہ عمل ہے جی، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا یہ ایمان میں داخل ہے، اس کا تعلق اصول دین سے ہے اور ایمانیات سے ہے۔ اس لیے ہماری بہن کو سب سے پہلے اس بات کا جاننا چاہیے کہ جو چیزیں اصل ایمان ہیں اور ایمان میں داخل ہیں ان کی اہمیت اعمال سے زیادہ ہے۔ قرآن مقدس میں سورہ توبہ میں اللہ رب العزت جل وعلا کا ارشاد گرامی ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ حبیب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ بے شک تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی اور تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے قبیلے اور تمہارا محنت سے کمایا ہوا مال اور تمہارے رہنے کے تمہاری نفع بخش تجارتیں اور تمہارے رہنے کے پسندیدہ مکانات جو بڑی محبت سے تم نے بنائے ہیں بڑا پیسہ خرچ کر کے، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے کوشش کرنے سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتا، راہ نہیں دکھاتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جل وعلا نے جتنی بھی فطری اور طبعی محبتیں ہیں سب کا ذکر فرما کے اور ان کے ساتھ مال، تجارت اور مکانات کی محبت کا ذکر کر کے، رشتوں کا ذکر کر کے فرمایا ان سب سے بڑھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ سے محبت نہ ہو تو پھر تم عذاب کے مستحق ہو، اور اگر تم رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے راستے میں جہاد سے اور کوشش کرنے سے تم سب سے زیادہ محبت رکھو، پھر اللہ رب العزت جل وعلا تمہیں ہدایت بھی دے گا اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں بھی ہوں گی۔ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ سے مفسرین کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو مومن کے ایمان کے لیے شرط قرار دیا کہ جب تک محبت رسول حاصل نہ ہو بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اور اس کی تشریح حدیث پاک میں بھی آئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، دونوں عظیم جو صحابی ہیں رسول اللہ کے، ان سے یہ حدیث موجود ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ماں باپ، بہن، بھائی، ہر رشتے سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر جب تک تم رسول اللہ سے محبت نہ کرو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو مومن کا ایمان جن چیزوں پر ضروری ہے، اور آپ دیکھیے کہ جو جس آیت کریمہ میں اللہ کم الحاکمین جل وعلا نے ایمانیات کا بیان ایک آیت میں اکٹھے فرمایا نا کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ پر ایمان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور ایمان کا مطلب کیا ہے کہ ما جاء بالرسول پر کو بھی حق ماننا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا۔ کہ محبت نہ ہو تو ایمان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ایمان نام ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا، اور محبت نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جتنا ایمان ہوگا
جتنا ایمان ہوگا دل میں اتنی محبت ہوگی، جتنی محبت ہوگی حضور کی اتنا. اس کو حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس طرح بھی بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ اپنے ایمان کا درجہ چیک کرنا چاہے کہ میرے دل میں ایمان کتنا ہے تو وہ اس بات کو دیکھا کرے کہ اسے رسول اللہ سے محبت کتنی ہے. جتنی دل میں رسول اللہ کی محبت ہے اتنا ہی اس کے دل کے اندر ایمان ہے. جو درجہ محبت کا ہے وہی درجہ ایمان کا ہے. تو یہ تو بتا دیا ہم نے درجہ اور اولیت اور ترجیح کس بات کو حاصل ہے. اعمال کا جو وزن ہے یا اعمال کا جو نمبر ہے، درجہ ہے، یہ دوسرا ہے. اچھا اب رہ گئی یہ بات جو آپ نے سوال میں لفظ بولا وہ بڑا عجیب ہے. آپ نے یہ فرمایا، کس بات ہے، اگر ایک کال لے لیں اجازت. محترم ہمارے شاہد مجید صاحب پیٹر برو سے کافی دیر پہ کال پہ تھے اور شاہ صاحب قبلہ بڑی اہم بات کی طرف جا رہے تھے تو میں نے کہا آپ کی کال پہلے لے رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ صاحب آپ کی خدمت میں بھی سلام، اور مفکر اسلام شمشیر بے نیام صاحبزادہ پیر سید عرفان مشری صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی بارگاہ اقدس میں بہت بہت سلام ہے نیاز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور عرض کرنا تھا کہ قرآن پاک کا جمع کرنا حضرت عثمان غنی کے دور میں کیوں آیا؟ اس سے پہلے خلیفۃ الاول امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور گزرا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا. اس کو جمع کرنے کا عثمان کے دور میں یہ کیوں واقعہ پیش آیا؟ اس کے اوپر برائے مہربانی آپ ذرا تفصیل کے ساتھ روشنی فرمائیے، ڈالیے گا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جب قادیانیوں کو مرجعی قرار دیا گیا تو اس میں قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ مدورانی رحمۃ اللہ تعالی کا کیا کردار تھا؟ اگلے دن ایک ٹی وی پہ ایک شخص، اس کا نام خادم حسین تھا، تو وہ یہ بات کر رہا تھا کہ میں ایک مناظرے کی قادیانیوں کی کتاب پڑھ رہا تھا اور اس میں فلاں کا بھی حوالہ آیا، فلاں کا بھی حوالہ آیا، اور جب مرزے نے ان پہ سوال کیے تو یہ شاہ مدورانی، مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے اکابرین جو تھے یہ سب وہاں پہ خاموش بیٹھے رہے، ان کو جواب دینا نہیں آیا. تو آپ سے یہ ہماری گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر ان سوالوں پر مہربانی ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ. شاہد مجید صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، بہت شکریہ، آپ نے بڑے پیارے سوال پیش کیے. اللہ پاک آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے. جی حضرت آپ وہ گفتگو فرما رہے تھے. جی وہ ہماری بہن کا جو سوال تھا اس کے اندر جو انہوں نے ایک لفظ بولا وہ بڑا عجیب ہے. وہ کہتے کہ ایک آدمی یعنی عشق و محبت بیان نہیں کرتا اور درس و تدریس کرتا ہے. تو یہ لفظ جو ہے نا یہ یہاں بولنا اس طرح درست نہیں ہے کہ عشق و محبت بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. جی جی عشق و محبت ہونا ضروری ہے. یعنی ایک آدمی صرف ہر وقت عشق و محبت کا بیان کرتا ہے اور ایک شخص قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے، یہ اس میں کوئی تقابل نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ عشق و محبت اس کو بھی ہے جو قرآن پاک پڑھا رہا ہے. یعنی عشق و محبت نبوی کی یہ نشانی نہیں ہے کہ ہر وقت عشق 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 کرتا رہے زبان سے یا محبت 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 کرتا رہے، یہ ضروری نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کے لیے جو باتیں حدیث کی روشنی میں ضروری ہیں وہ میں یہاں اختصار سے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے عشق و محبت کا ثبوت یہ ہے کہ وہ محبوب کی اطاعت کرتا ہو، اطاعت رسول کرتا ہو اور اتباع نبوی کرتا ہو، یہ لازم ہے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، آپ کی عظمت دل میں اس کے معلوم ہو، موجود ہو، اور جوارح سے اعضاء سے اس کے جو کردار ہے اس سے معلوم ہو کہ یہ عظمت نبوی کا خیال رکھتا ہے. درود و سلام کا تحفہ پیش کرتا رہتا ہو آپ کی بارگاہ میں. پھر یہ ہے کہ مقاصد رسالت، نبی پاک علیہ السلام کی بعثت شریفہ کے جو مقاصد ہیں، اگر وہ صاحب علم ہے تو اس کو اس بات پر نظر رہنی چاہیے کہ نبی پاک دنیا میں تشریف جو لائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کی تشریف آوری کے مقاصد کیا بیان فرمایا، حضور کیوں آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پر فرمایا میرا محبوب اس لیے آیا ہے کہ تمہیں تلاوت قرآن سنائے، تلاوت قرآن کرے، تعلیم کتاب و حکمت دے اور تمہارے نفوس کا تزکیہ کرے، یعنی تمہاری جانیں پاک کرے اور غلبہ دین اسلام کرے، یہ تمام ادیان پر غلبہ دین کے لیے کوشش کرے، اس لیے میں نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. یہ مضمون قرآن مقدس کی متعدد آیات میں ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا
کی آیت میں دیکھیں، دعائے ابراہیم ربنا وبعث فیہم رسولہ میں دیکھیں، یا هو الذی بعث فی الامیین رسولہ میں دیکھیں، ان تمام مقامات پر مقاصد رسالت کو، جو نبی پاک کی رسالت کے جو آبجیکٹیوز بیان کیے گئے ہیں ان کے اندر یہ ضروری ہے۔ تو اب جو مقاصد رسالت کی تکمیل کرتا ہو بندہ، کوشش کرتا ہو اس کے لیے، یہ واضح محبت کی نشانی ہے۔ لیکن محبت بہرحال تذکرہ بھی مانگتی ہے، لیکن صرف تذکرے تک محدود نہیں ہے۔ جو آپ کے مقاصد کی تکمیل کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی آپ سے محبت فرماتا ہے، لیکن صرف یہ نہ کہے کہ میں صرف اس کو ہی سمجھوں گا، بلکہ جب بھی اسے وقت ملے تو عظمت بھی بیان کرے، اور اسی قرآن سے جس کی وہ ترویج اشاعت میں تعلیم میں لگا ہے اسی سے بیان کرے، عظمت قرآن، عظمت صاحب قرآن بیان کرے، درود و سلام کے نذرانے پیش کرے۔ یہ سب محبت کی نشانی ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ محترم حیدر صدیق صاحب بابری لندن سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ سب کی حضرات کی خدمت میں مدبانہ سلام عرض پیش کرتا ہوں حضور۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ایک چھوٹے سے ایک تو سوال ہے اور ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے لوگوں کو پہنچ جائے۔ پہلا تو یہ ہے کہ میں نے جہاں تک پڑھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کو نان مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان کو نان مسلم کے لیے اگر کوئی غیر مسلم دعائے مغفرت کی اجازت نہیں نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس کو اس سے بہتر جواب دے، وعلیکم السلام۔ تو کیا ایک مسلمان کو غیر مسلم کو سلام کرنے کی اجازت ہے؟ جی۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم خانہ کعبہ میں عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر تمام عورت اور مرد، محرم اور غیر محرم سب اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہجر اسود کو بوسہ بھی دینے میں کوئی اس وقت تمیز نہیں ہوتی۔ تو کیا نماز کے وقت جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا مرد اور عورت اکٹھے پڑھ سکتے ہیں ایک ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر؟ اس کے لیے حدیث اور قرآن کے حوالے سے ذرا پلیز جواب فرمائیں۔ جی جزاکم اللہ۔ کیونکہ کچھ لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ جی حضرت، اگلا سوال تھا ہماری بہن کا۔ ماشاءاللہ ان کے سوالات بڑے کمپریہنسو ہوتے ہیں ہماری بہن کے، اور ماشاءاللہ حضرت بڑا تفصیلاً ان کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو ان کا آخری سوال یہ ہے حضرت کہ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے، تو کیا اگر آنکھیں بند کرنے میں تصور اور توجہ زیادہ ہو نماز میں، یا انہماک اور استغراق زیادہ پیدا ہو، تو کیا اس بات کی اجازت ہے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لے؟ آنکھیں جو ہیں وہ بند کر کے نماز پڑھنے سے آنکھیں کھول کے نماز پڑھنا اور سجدے کی جگہ پہ نظر رکھنا یہ زیادہ بہتر بھی ہے اور مسنون طریقہ بھی ہے۔ تو محویت و استغراق جو ہے اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طریقے سنت کے مطابق ہیں تو وہی اولا ہیں، اس سے زیادہ محویت و استغراق کے لیے کچھ کوشش کرنے میں جو ہے نا، ہاں البتہ وساوس ہوں یا کچھ ایسا ادھر ادھر ایسی جگہ ہو کہ جس کی طرف توجہ جاتی ہو، تو پھر آپ نظر وقتی طور پر آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر سجدے کی جگہ پہ نظر رکھنا اور آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ حضرت اگلا ہمارا سوال جی محترم اعجاز احمد ربانی صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضور، میں شاہ صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جی وعلیکم اور السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ داڑھی مبارک کو جو ہے وہ لائسنس کہتے ہیں، یعنی کسی آدمی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اسے وہ لوگ کہیں گے کہ یہ انہوں نے لائسنس رکھا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے یہ ذرا وضاحت کریں۔ اور دوسرا، کوئی سید ہو کر اگر داڑھی نہیں رکھتا ہے تو اس کے متعلق بھی تھوڑا سا وضاحت کر دیں، جزاک اللہ۔ جی ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ تعالی آپ کے سوال کے جواب پیش کریں گے۔ جناب ہمارے پاس وقفہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، ناظرین گرامی قدر وقفہ کے لیے آپ سے اجازت لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، دوبارہ واپس آ کے ملاقات ہوتی ہے۔ بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین گرامی قدر، پروگرام میں وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقفہ پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی اور ہم نے 3 سوالات مکمل کیے مسز ناصر صاحبہ کے برمنگھم سے. چوتھا ان کا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور فوت ہونے والا غیر محرم ہو تو غیر محرم کا چہرہ دیکھنا خیا خواتین کے لیے جو محرم نہیں ہیں جن کے لیے وہ اس کو جائز ہے ان کو یا نہیں. تو حضرت یہ ان کا سوال ہے کہ کیا غیر محرم عورتوں کا چہرہ دیکھنا یعنی جنازے کا چہرہ دیکھنا میت کا جائز ہے یا نہیں، اور اگر یہ جائز نہیں ہے تو اس پر ان کا خیال یہ تھا کہ بتایا نہیں جاتا یا کم بتایا جاتا ہے. کیا جی؟ کسی غیر محرم کا چہرہ عورتوں کے لیے دیکھنا میت کا. جی نہیں، یہ جائز نہیں. تو اگلا سوال حضرت ہمارا غیور صاحب کا ہے لندن سے، اور اس کے ساتھ ہی شہزاد احمد قادری صاحب نے برنلے سے سوال کیا، اور ان دونوں سوالات کا تعلق حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. کہ شہزاد احمد صاحب نے یہ پوچھا کہ باغ فدق کس کی ملکیت تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جبرن یہ باغ سیدہ سے لیا، اور پھر غیور صاحب نے ساتھ یہ پوچھا کہ کیا اسی ناراضگی کی وجہ سے کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا کہ میرے جنازہ میں وہ شامل نہ ہوں؟ کیا اس طرح کے کوئی الفاظ حدیث پاک میں ملتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایسے سوالات ہیں قبلہ صابری صاحب کے جو بار بار ریپیٹ ہو چکے ہیں. جی جی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر چونکہ بعض ٹی وی جو چینلز ہیں وہ بار بار غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. جی جی. تو اسی وجہ سے پھر پوچھنا پڑتا ہے لوگوں کو. تو شہزاد صاحب کا سوال یہ ہے کہ فدق جو ہے وہ کس کا تھا. جی جی. اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ فدق جو ہے یہ مدینہ منورہ کے حوالی میں گرد و نواح میں جو یہودیوں کی بستیاں ہیں، خیبر کی بستی اور اسی طرح فدق وغیرہ، یہ وہ علاقہ ہے جو یہودیوں کا ملک تھا. اور یہودی بڑے بڑے تاجر تھے. جب ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو یہ بنی اسرائیلی جو ہیں یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے. اصلاً تو یہ فلسطینی اس علاقے سے ہی تھے لیکن یہ مدینہ منورہ میں آ کے رہتے تھے یعنی صدیوں سے، اور یہ وہاں آباد تھے اور تجارت پر، اور ان کے بڑے بڑے قلعے تھے وہاں. احادیث میں آپ کو پتہ ہے اس کا ثبوت ہے، جو غزوہ خیبر ہوا تو ان کے قلعے قموس وغیرہ سر انہی کے تھے وہ. تو باقاعدہ ان کے اپنی فورس تھی، فوج بنائی ہوئی تھی، اور پورا مطلب ہے ان کا جو وہاں کی اکنامکس تھی، تجارت تھی، اس پر ان کا قبضہ تھا پورا. بڑے بڑے جو انصار تھے چودھری وہاں کے اور رئیس لوگ وہ بھی ان سے جکڑے ہوئے تھے قرضوں میں، اور ان سے ہی سب ان کے نوکریاں کرتے تھے. تو یہ لوگ اس علاقے کے بھی مالک تھے. رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان علاقوں کو فتح فرمایا، اس کے لیے باقاعدہ جنگ ہوئی. یعنی یہ ان لوگوں نے یہودیوں نے ہار نہیں مانی، باقاعدہ مقابلہ کرتے رہے، قلعہ بند ہو کے بھی لڑائی ہوتی رہی. اچھا، اب یہ ہے کہ فدق کا علاقہ ایسا ہے کہ جو باقاعدہ غنیمت میں نہیں آیا، یعنی لڑائی میں جیسا کہ بیت المال کا حصہ بنتا ہے غنیمت، اور جنگ کر کے جو اس پر علاقے پر قبضہ ہوتا ہے یا اس کے اموال لیے جاتے ہیں، اس طرح نہیں. جو انہوں نے بطور گفٹ یا بطور تحفہ پیش کر دیا اس کو قرآن کی اصطلاح میں مال فے کہا جاتا ہے. تو یہ فدق کا ایریا جو ہے، علاقہ باغات وغیرہ تھے، یہ وہ مال فدق ہے، مال فے ہے. جی. فدق کی بستی جو ہے اور اس کے باغات جو ہے. قرآن مقدس نے جہاں پہ صدقات کے مصارف بیان فرمائے ہیں اور بیت المال سے
جو جو حصے بیان فرمائے ہیں وہاں قرآن مقدس نے مال فے کے مصارف بھی بیان فرمائے ہیں کہ مال فے کی حقیقت کیا ہے اور اس کے مصارف کیا ہیں کہ اس سے جو مال ملے گا تو اس کو خرچ کہاں کیا جائے گا. تو قرآن پاک نے کہا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اب یہاں پہ مال فے کا مصداق میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ وہ یہ ہے کہ جو کفار ہیں وہ لڑائی کے بغیر جو مال یا علاقہ جو جائیداد جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپرد کریں یا آپ کے جو بھیجے ہوئے سپہ سالار ہیں یا عمرا ہیں ان کے سپرد کر دیں تو ان کا یہ حکم ہے. جی. اب قرآن پاک میں واضح طور پر یہ فرما دیا کہ یہ بغیر لڑائی کے جو کچھ حاصل ہو گیا ہے نا پیش کر دیا اہل قرآن نے بستی والوں نے وہ للہ ہے وہ اللہ کا ہے ولی رسول اور رسول کا ہے اور ذوی القربہ کا ہے اور یتامہ کا ہے اور مساکین کا ہے اور مسافروں کا ہے. آگے یہ حکمت بھی بیان کر دی کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. یہ جو اتنے بانٹ کے اور اتنے مصارف ہم بیان کرتے ہیں کہ یتیموں کو دو مسکینوں کو دو مسافروں کو دو ٹھیک ہے اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کے نہ رہ جائے اس کو ہم پھیرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح. یعنی ارتکاز جو ہے دولت کا کہ وہ خزانے جمع کر کے کوئی بڑا وڈیرا بن جائے مال دولت لے کر یہ ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ دولت کو پھیرو. اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہی یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز نہ ہو کہ کہیں تو وہ بالکل کھو بن جائے خزانے بن جائے اور کوئی لوگ جو ہے روٹی کو بھی ترسیں. جی جی. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دولت ہم نے دی ہے اس کو پھیرو. اغنیاء کے لیے صرف نہیں ہے اس کی یتامہ مساکین مسافرین سب پر اس کو تقسیم کرو. اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مال فے سے اپنے لیے اپنے ذوی القربہ کے لیے بھی اس میں سے حصہ لیتے تھے لیکن سب سے پہلے وہاں للہ فرما دیا گیا ولی رسول بعد میں ولی ذی القربہ بعد میں یتامہ بعد میں مساکین بعد میں یہ ترتیب ہے. اب اس کو یہ سمجھنا کہ یہ رسول اللہ کی ذاتی ملک آ گیا یہ بات غلط ہے. للہ جب کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ مال یہ بھی بیت المال کا ہی ہے لیکن یہ ذاتی جو اخراجات ہیں اس میں آ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح. اس میں آپ اس مال میں تصرف کر سکتے ہیں یعنی ذاتی طور پر اپنے لیے بھی خرچ کر سکتے ہیں اپنے قرابت داروں کے لیے بھی خرچ کر سکتے ہیں مگر پہلی مد کیا ہے کہ للہ. جب للہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی ملک یہ بھی نہیں رہے گا ملک یہ خدا کا ہی ہے لیکن یہ ایسا ملک ہے جو لڑائی کے بغیر حاصل ہوا اس میں آپ تصرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی. بالکل. اس میں تصرف ذاتی بھی کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی اس میں سے خرچہ لے سکتے ہیں اپنی بیویوں کے لیے لے سکتے ہیں بیٹیوں کے لیے لے سکتے ہیں اپنے قرابت داروں کے لیے لے سکتے ہیں پھر یتامہ بھی مساکین بھی اور مسافر فی سبیل اللہ بھی سب اس میں داخل آ گئے ٹھیک ہے جی. یہ قرآن پاک کا حکم ہے. اب یہ قرآن پاک نے مال فے کا جو مسئلہ ہے یہ مولویوں پر نہیں چھوڑ دیا تھا کہ 14ویں صدی 15ویں صدی میں وہ اپنے ٹوکے اور چھریاں لے کر بیٹھ جائیں اور اس کے حصے کاٹ کاٹ کے کہتے رہے فلانے کا تھا فلانے کا تھا اس کا تھا اس کا تھا. یہ چونکہ مال فے کا معاملہ اور یہ اس کا جو حکم ہے یہ جب ہوا نبی پاک کے سامنے تو اس کی تقسیم اور اس کا حکم بھی قرآن نے کر دیا ہے. اس کے بارے میں جو لوگ اس کو رسول اللہ کی ملک قرار دیتے ہیں اور پھر اس پر جو ہے کہتے ہیں جی وہ ورثہ میں چلا گیا وہ ادھر جانا تھا ادھر جانا تھا یہ بالکل بات غلط ہے. اس کا کوئی اصل ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک کرنا تھا ٹھیک ہے تو پھر سب سے پہلے للہ کا کیا مطلب ہے. اچھا للرسول ہی صرف ہوتا ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد والیتامہ والمساکین وابن السبیل کا کیا مطلب ہے. وہ تو صدقات واجبہ میں سب میں بیان ہوتا ہے. اگر اس کا حکم بالکل ہی الگ تھا تو پھر یہ مصارف سارے اس کے ساتھ کیوں بیان کیے گئے مال فے کے لیے. قرآن پاک کا کلام طرز خود بتا رہا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص اس میں یہ فرق ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو اپنے ذاتی تصرف میں بھی لا سکتے ہیں لیکن ملک یہ بھی اللہ کا ہے. ٹھیک ہے جی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ہی اپنی ازواج کے لیے بھی
اور اپنے اقربا کے لیے بھی، جیسے حکم تھا قرآن کا، حضرت عباس کے لیے بھی، حضرت عباس اپنے چچا کے لیے، جی جی، اور اسی طرح حضرت جعفر کے لیے بھی، حضرت عقیل کے لیے بھی، حضرت ابو عبیدہ کی اولاد کے لیے بھی، اور حضرت مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب کے لیے بھی، جو بھی خاندان تھا آپ کا، ان سب کے لیے آپ اس میں سے حصہ دیتے تھے، ان کو بھی۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت آپ امیر المومنین بنے تو ایک رائی کے دانے برابر بھی، معمولی سے معمولی بھی آپ نے چینجنگ نہیں کی، مالی امور میں بھی اور انتظامی امور میں بھی اور کسی قسم کے قانونی امور میں بھی۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری کر رکھا تھا، انتظامات جاری کیے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے پر اس کو جاری رکھا، اور یہاں تک کہ آپ اٹھا کے دیکھیں کتابیں احادیث مبارکہ میں کہ حضرت اسامہ کا لشکر جو نبی کریم علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں جس کو آپ نے جانے کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ وہ جائے، اور وہ کچھ فاصلے پر جب ان کو خبر پہنچی سرکار کی زیادہ علالت کی اور اس کے بعد وصال کی، تو وہ لشکر وہاں رک گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے، حتیٰ کہ اہل بیت نے بھی یہ کہا کہ اس وقت کیسر کے خلاف یہ لشکر جو جاری کرنا ہے، اتنا بڑا لشکر بھیج کر مدینہ منورہ جو ہے اس میں خطرہ محسوس ہوگا کہ مدینہ اگر لشکر سے خالی ہو گیا، ہماری فوج سے خالی ہو گیا، تو دشمنان اسلام نبی پاک علیہ السلام کے بعد مدینہ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جملہ کہا کہ اگر مجھے، یعنی میں مسلمانوں کا امیر ہوں، مجھے یا میرے ساتھ یہاں بسنے والوں کو جنگلی جانور پھاڑ کھائیں، تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو تبدیل نہیں کر سکتا، لشکر اسامہ کو جانا ہی پڑے گا، جیسے اسامہ کو۔ جی جی، تو حضرت ابو بکر صدیق اس بارے میں اتنے سخت پابند تھے کہ آپ کسی امر میں بھی تبدیلی نہیں فرماتے تھے۔ پھر جو لوگ عامیانہ باتیں اس مسئلے میں کرتے ہیں، جی انہوں نے چھین لیا، وہ چھیننا کس سے تھا؟ وہ تو بیت المال کا تھا، اس میں جو حصہ تھا اہل بیت اطہار کے لیے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مال سے ان کی خدمت کرتے تھے، اس پر تولیت خلفائے راشدین نے بھی حضرت عباس کی اور حضرت علی المرتضیٰ کی ہی فرمائی کہ آپ اس کے متولی بن جائیں، اور جس طرح پر اہل بیت کے لیے حصہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیتے تھے، آپ بھی دے کریں۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی جناب؟ جی جی، اس بارے میں باقاعدہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ تولیت کے مسئلے پر حضرت عباس حضرت علی میں خود بڑی لڑائی ہو گئی، اس میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ اس کا فیصلہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان بھی فرمایا کرتے تھے، وہ چچا بھتیجا آپس میں ایک دوسرے کو بہت برا بھلا بھی کہہ دیتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مالی امور میں کسی قسم کا بھی کوئی تصرف یا تبدیلی نہیں فرمائی۔ اب یہاں غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، جی وہ تو ان کا ورثہ تھا، وہ ملک تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو ان کو دینا چاہیے تھا حضرت ابو بکر صدیق کو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر ورثہ ہوتا تو دینے نہ دینے کا کیا سوال تھا؟ وہ دے چکے ہوتے، وہ تو ان کے قبضے میں ہوتا۔ وہ تو کتنے سال تک فتح خیبر کے بعد اور ان آبادیوں کی فتح کے بعد جب یہ تصرف میں آ گیا تھا مال، تو نبی کریم علیہ السلام اس وقت تک وہ ہبا کرتے، تب بھی ہبے میں بھی تملیک ضروری ہے، مالک ہوتے وہ، کس نے چھینا ان سے؟ ورثہ تھا، اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کوئی چیز ان کو ورثے کے طور پر دی ہے، یا کوئی ورثہ تو ظاہر ہے کہ جب حضور کا وصال ہوگا ترکہ تو تب تقسیم ہوگا، ویسے ہی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان امور میں مستثنا ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح زندہ ہیں کہ آپ کی بیویوں کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، حالانکہ شہداء زندہ ہیں، مگر شہداء کی بیویاں بعد از انقضاء عدت نکاح کر سکتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ان سے بھی بڑھ کر اس انداز سے زندہ ہیں کہ آپ کی بیویاں انقضاء عدت کے بعد، عدت پوری ہو جانے کے بعد بھی نکاح نہیں فرما سکتی۔ تو ترکہ بھی نہیں بٹا، ورثہ تقسیم نہیں ہوا، اور اسی طرح آپ کی ازواج مطہرات کا آگے نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کو صرف اس پر معمول کرنا کہ شاید اس میں سرکار کی حتک ہے کہ آگے کوئی ان سے نکاح کرے، یہ بات نہیں ہے، صرف اس میں اس بات کا بھی دخل ہے کہ حضور اپنی حیات حسی کے ساتھ ایک لمحے کے بعد حضور جو ہے وہ زندہ ہیں،
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ورثہ بھی تقسیم نہیں ہوگا، اور نبی کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات پر بھی ابداً لا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اس پر بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف اس سے کہ حضور کو اذیت نہ ہو، ایک یہی وجہ ہے کہ ان کے ازواج مطہرات کا آگے نکاح نہ ہو. صرف یہ وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ بیوہ سے اگر کوئی نکاح کرتا ہے شرعاً جائز ہے نا، جی نکاح کرتا ہے، اور اس میں کوئی ہتک کی بات ہو یا بے عزتی کی بات ہو، تو کتنی بیوائیں ہیں جن سے نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی تو نکاح کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. صرف یہ وجہ نہیں ہے، اس کے اندر ایک وجہ یہ ہے عظمت کی بھی، لیکن ایک مستقل وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حیات حسی کے ساتھ زندہ ہیں، اس لیے کہ جو شہداء زندہ ہیں جن کو مردہ کہنے سے بھی منع فرمایا گیا، ان کی بیویوں کو اجازت ہے، مگر پیارے مصطفیٰ کی حیات ان سے بھی بڑھ کر ہے کہ آپ کے ازواج مطہرات کو آپ کے عقد میں ہی رہنے کا حکم ہے، اور وہ آگے ان سے نکاح کرنا جو ہے وہ حرام کر دیا گیا، ان سے کوئی نکاح بھی نہیں کر سکتا. جزاکم. ٹھیک ہے جی. اب یہاں حضرت ایک کال لے لیں اگر اجازت جی ہو تو. لے لیں. محترم حاجی ریاض صاحب ہیں مانچسٹر سے. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے حاجی صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا حضرت، سوال یہ تھا کہ پاکستان میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ فوتگی کے بعد میت کو فوراً غسل دیا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ جنازے سے کچھ دیر پہلے غسل دوبارہ دیتے ہیں. تو پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ جائز ہے؟ جی صحیح ہے. جی ٹھیک ہے جی صاحب، آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ ضرور پیش کیا جائے گا. جی حضرت، آپ فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی زندگی کا انداز ایسا ہے کہ ازواج مطہرات کو بھی نکاح ثانی کی اجازت نہیں ہے. نہیں ہے. قرآن پاک میں ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. جی جی ولا ان تنکحوا ہے نا. جی جی ان تؤذوا رسول اللہ، اذیت بھی نہ دو اور نکاح بھی نہ کرو. یہ ایک الگ سے حکم ہے مستقل. جی جی اور نکاح نہ کرو ہمیشہ کے لیے، ان کے ازواج سے نکاح جائز نہیں ہے. تو اس میں حیات حسی اور حیات دنیاوی سے بھی اعلیٰ حیات ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو زندوں کے احکام ہیں جو آپ پر جاری ہوئے ہیں، ورنہ ازواج مطہرات کے حقوق کو کس طرح شریعت نے الگ سے روک دیا؟ وہ نکاح بھی نہیں کر سکتی. نکاح اس لیے نہیں کر سکتی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حی ہیں، زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں. سبحان اللہ. اور اس کا تقاضا یہ ہے، آپ کی عظمت کا بھی یہ تقاضا ہے اور آپ کی حیات کا بھی یہ تقاضا ہے کہ آپ کے ازواج سے نکاح بھی نہیں ہوگا، اور جب نکاح نہیں ہوگا تو پھر ترکہ بھی نہیں تقسیم ہوگا. اور پھر ترکہ صرف یہی نہیں کہ بیٹی کو نہیں ملے گا، بیویوں کو بھی نہیں ملے گا. حضرت ابو بکر صدیق معاذ اللہ اگر اس کو حکم کو روکنے والے ہوتے، ویسے تو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. جو شخص اپنی زندگی میں ایک فدق کیا چیز ہے، جس نے زندگی پہلے سانس جب اسلام قبول کیا ہے تو ہزاروں ہزار دینار و درم آپ کے قدموں میں پیش کیے ہیں، ہجرت کے موقع پر پیش کیے ہیں، پھر ہر مرحلے پر رسول اللہ پر سب کچھ نثار کیا ہے. اس سے یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ مال روکے، اور روکے بھی وہ جو اس کا پھر بھی آپ نہیں لے سکتا وہ؟ یعنی یہ قابل غور بات ہے جی جی کہ روکے گا بھی کس لیے؟ یعنی خود لے لے گا، وہ تما ہوگا اس کو کہ میں مال ان کو نہ دوں، خود لے لوں. خود لے نہیں سکتے کیونکہ بیت المال کا ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. خود بھی نہیں لیں گے، پھر اپنی بیٹی ہے، اپنے بیٹے ہیں، ان کو بھی نہیں دے سکتے. دیکھو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ اگر تقسیم ہوتا تو حضرت خاتون جنت کے ساتھ جو حضور کی بیویاں ہیں تو ان کا حق نہیں تھا بیویوں کا. جب بیٹا نہیں ہوتا، صرف ایک بیٹی ہو وارث، اگر کیونکہ اس وقت تک باقی بیٹے بیٹیاں تو سرکار کے وصال فرما چکے تھے، تو قرآن مقدس دیکھیں کہ کیا بیوی کا حصہ اس میں نہیں ہوتا؟ صحیح. تو بیویاں بھی تو دعوے دار ہو سکتی تھی نا اس بات کی کہ ہمیں بھی دیجیے. جی 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 زوج اگر کسی کا فوت ہوتا ہے تو زوجہ جو ہے جس صورت میں کہ زوج ایک بیٹی چھوڑتا ہے، تو اس صورت میں کیا ان ازواج کا حق نہیں قرآن مقدس نے حصہ مقرر نہیں کیا ان کا؟ پڑھے نا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. صحیح بات. جی 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 اس میں ان کا حصہ مقرر ہے، لیکن ازواج مطہرات میں کسی نے مطالبہ نہیں کیا. کیوں؟ کہ وہ سمجھتی تھی اس بات کو کہ ہمیں تو رب تعالیٰ نکاح سے بھی منع کیا ہے. حضور کے عقد میں ہم بیٹھی ہیں اور حضور حیات ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. تو ایک تو آپ کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا، ازواج کے نکاح جائز نہیں ہے. رہ گیا مسئلہ یہ کہ پھر اس کا حکم تھا کیا؟ حکم یہ تھا کہ جو حصہ یتیموں، مسکینوں، مسافروں
اور اس کے ساتھ ساتھ قرابت داروں سرکار کے عزیزوں کے لیے مقرر تھا. حضور نے فرمایا تھا اس کی تولیت باقاعدہ اہل بیت پاس رہی. اہل بیت اطہار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی اس پر تولیت تھی ان کے پاس, اور یہی اس کو اسی طرح تقسیم کرتے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے. اور وہاں سے لے کر کے جب مکمل طور پر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرش مقام کی حکومت قائم ہوئی یا حضرت مولا پاک کی اپنی حکومت قائم ہوئی, تب بھی انہوں نے ایک پائی کا بھی تصرف حضرت ابوبکر صدیق سے آگے پیچھے نہیں کیا. جس طرح انہوں نے اس میں حصہ مقرر کر رکھا تھا اور تولیت تھی, اسی طرح مولا علی شیر خدا اس کو تقسیم کرتے ہیں, اسی طرح امام حسن مجتبی نے تقسیم کیا. کبھی اس پر آپ نے قبضہ نہیں کیا اور کبھی کچھ نہیں. اور بعض روایات میں جو یہ لفظ آتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کو دیتے ہیں, تو تولیت کا آتا ہے کہ اس کا ولی جو ہے نا تقسیم کرنے والا, یعنی ایک ٹرسٹ کی چیئرمین کس کو دے دیں کہ وہ اس کو تقسیم کر دے. اب ٹرسٹ کا چیئرمین بھی کوئی بندہ ہو تو سارا آپ تو نہیں لے لیتا جی. تو یہ جو تولیت کا مسئلہ ہے یہاں تک بات تھی, اس سے آگے ملکیت والی بات نہیں ہے. رسول اللہ پر زکات ہی فرض نہیں ہوئی اس لیے کہ مال رات بھی نہیں پڑتی تھی کہ آپ اس کو تقسیم فرما دیتے تھے. پہلے اپنے ملک تو آپ نے رکھا ہی نہیں. اور پھر اس پر میں اس وقت میرے سامنے رافضی حضرات کی معتبر کتاب احتجاج تبرسی میرے پاس موجود ہے. یہ ابی منصور احمد بن علی بن ابی طالب التبرسی من علماء القرن السادس کی کتاب ہے, اور یہ مطبوعہ تہران میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے. اگر کیمرے پر قریب سے نظر پڑ سکے تو یہ کتاب کا صفحہ نمبر 104 ہے اس وقت, احتجاج تبرسی مطبوعہ تہران. اور حدیث پاک سن لیجئے, اس کے اندر بھی موجود ہے, انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا وانما نورث الكتاب والحکمت والعلم والنبوت, کہ ہم تو انبیاء کی جماعت ہیں, ہم سونا چاندی گھر اور کوئی بھی مال اس کا ہم وارث نہیں کسی کو بناتے, بلکہ ہم تو ہماری وراثت کتاب ہے, حکمت ہے, علم ہے, نبوت ہے. اور نبوت تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم ہو گئی, نبوت جاری نہیں. کتاب, حکمت, علم یہی ورثہ ہے. اور یہ دیگر کتب میں, یہ احتجاج تبرسی سے اس وقت میں پیش کر رہا ہوں, معتبر ترین کتاب ہے رافضی حضرات کی, اور یہ تہران کی چھپی ہوئی اصل کتاب ہے. اور صفحہ نمبر 104 سے وہی حدیث پاک ہے جو اصول ہمارے سیاستہ میں موجود ہے, وہ یہاں بھی موجود ہے. اور اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے چیلنج نہیں کیا, حضرت عباس نے چیلنج نہیں کیا, کسی نے نہیں کہا. کیوں کہ یہ مشہور ترین بات تھی, سب صحابہ کرام کو معلوم تھی. نبی پاک علیہ السلام, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کر رہے ہیں کہ نبی درہم و دینار اور دار و عقار نہیں چھوڑتے. مال اموال یہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا. اگر ان کا ورثہ یہ بن سکتا تو آپ اندازہ کریں کہ مدینہ تو امپائر تھا اس وقت, تو سلطنت بن گئی جس نے کیسر و کسرا کو نکیلے ڈال دی تھی. اس وقت پھر کیا وہ صرف ایک فدق ہی نکلتا ورثے سے؟ ورثہ اگر ہوتا مصطفیٰ کریم علیہ السلام چھوڑتے تو پھر وہ کیا صرف ایک فدق ہی تھا جو اس کا بنتا, ورثہ بن جاتا؟ پھر تو اس وقت امپائر قائم ہو گیا تھا. اس صورت کے اندر تو جناب بے شمار جتنا معلوم مال تھا وہ تھا. پھر جتنا فتوحات بعد میں ہوئی یہ بھی آپ اندازہ فرمائیں گے. حضرت عمر فاروق نے تو ایران تک فتح فرمایا, تو انہوں نے کیا کوئی جو اموال آئے ہیں ان کو کسی کے ملک کیا, بلکہ آپ نے تو حضرت عمر بن عاص جو مصر میں گورنر قائم تھے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی گفٹ آئے ہیں, تو میں اپنے اس میں فرمایا تمہیں گفٹ اس لیے آئے ہیں کہ تم عاص کے بیٹے ہو, اس لیے آئے ہیں نا کہ تم گورنر ہو حکومت اسلامیہ مدینہ کے, تو یہ گفٹ بھی تمہارا ذاتی ملک نہیں ہو سکتا, کیونکہ بحیثیت گورنر جب تمہیں گفٹ دیے گئے ہیں بیت المال میں جمع کیے جائیں گے. خلفائے راشدین نے یہ قانون مقرر کیا تھا کہ تمہاری اگر سرکاری حیثیت کے ساتھ جب تمہیں مل رہی ہیں, اور اس پر وہ دلیل پیش کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے گفٹ جب بیت المال کے گئے ہیں تو اب کون ہے جو ان گفٹ کو اپنے لیے روکے گا؟ وہ سب بیت المال کے اندر جائیں گے. تمہاری ذاتی حیثیت کیا ہے کہ جس پر تمہاری ذاتی حیثیت پر تمہیں لوگ اتنے بڑے گفٹ پیش کر رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ مالیہ واضح فرما دیا ہے, خلفائے راشدین نے اس میں کوئی کسی قسم کا تصور نہیں کیا. اب رہ گیا یہ سوال, لوگ یہ اس پر بحث جو کرتے ہیں تو زیادہ تر یہ بات کہتے ہیں کہ اس بارے میں حضرت خاتون جنت سرکار نے جو ہے اس کا مطالبہ پیش کیا, تو مطالبہ پیش کرنا کو منع نہیں ہے. حضرت خاتون جنت نے تو اپنے ابا جان سے ایک خادم کا بھی سوال کیا تھا, احادیث صحیحہ میں موجود ہے, یہاں بھی موجود ہے, تسبیح فاطمہ والی روایت رافضی حضرات کی کتابوں میں موجود ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک خادم بھی نہیں دیا, حالانکہ وہ مجاہدین کو دیتے تھے,
اپنی بیٹی کو نہیں دیا، اور فرمایا بیٹی اگر تم تھکتی ہو کام سے تو تسبیح پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو. سبحان اللہ. تو اس سے مطالبہ کرنا کوئی منع نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مجھے یہ بطور ورثہ لے لینا چاہیے تو مطالبہ کرنا کوئی منع نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے. لیکن اس میں حضرت وہ جو جیسے غیور صاحب نے بھی پوچھا کہ سیدہ ناراض ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر میرے جنازے میں نہ آئیں، یہ کسی جگہ پہ کوئی یہ جملہ اس طرح کا ہے موجود یا خواہ قطعی طور پہ نہیں ہے. دیکھیے سیدہ سے یہ توقع کرنا کہ وہ حدیث پاک سنیں اپنے ابا جان کی اور اس پر وہ رد عمل کریں، یہ تو ایک عام جو نبی پاک علیہ السلام کی امت میں سے بیٹیاں ہیں، کیا وہ غصہ کرتی ہیں حضور کے اقوال سن کر؟ اب پردے کا حکم بیان کرے تو کوئی بچی ہماری اتنی اس پہ جو ہے نا وہ غصے ہو جائے گا، نہیں جی ہمیں کیوں پابند کیا گیا ہے، مردوں کو نہیں کیا گیا تو نہیں کریں گے ہم پردہ. امت پابند ہے نا. جی. اب کوئی ورثہ پورا ورثہ باپ کا مانگتی ہے کوئی عورت جن کو نصف حصہ قرار دیا گیا جن کے لیے، وہ کہیں کیوں جی ہم آدھے ہیں کوئی؟ جی آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک بڑے ڈاکٹر صاحب بھی کہتے تھے یہ بھی پورا آدمی ہوتا ہے آدھا نہیں ہوتا عورت کے بارے میں. تو کیا کوئی پورا دلا سکتا ہے جی؟ للذکر مثل حظ الانثیین جو ہے. تو اب کوئی اس پر اکڑے گا یا کوئی اس پر غصہ کرے گا؟ یہ بات جو ہے اس کے اندر بڑا غلو کیا جا رہا ہے. حضرت خاتون جنت سے یہ توقع کرنا ان کا اتنا بڑا مقام ہے، وہ گہوارہ نبوی کی تربیت یافتہ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے، یہ بات ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ اس بات سے مطلع نہ ہوں. انہوں نے جب بات کی ہے تو حدیث پاک پیش کر دی گئی. اس کے جواب میں حضرت مولا علی شیر خدا یا کوئی دوسرے کوئی بھی حضرات اتنے صحابہ علم تھے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے. اور پھر آپ نے نہ صرف یہ کہ حضرت خاتون جنت کو یہ سنائی بلکہ ازواج مطہرات کو بھی یہ سنا دی، اور کسی نے اس پر کوئی مالی مطالبہ نہیں کیا، کوئی برابری کی بات نہیں کی، کوئی پھر کیسی مسئلہ ہی نہیں ہے. بعض لوگ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے جی اور منسوب کر دیتے ہیں حضرت خاتون جنت کی طرف کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا ورثہ تقسیم ہوگا، آپ کے بیٹے بیٹیاں وارث ہوں گے، تو رسول اللہ کے کیوں نہیں ہوں گے جی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ ایک جیسے ہیں؟ یہ کس نے بتایا؟ حضرت ابوبکر صدیق تو زکات دیتے تھے، ان پر تو زکات فرض ہوتی تھی، وہ صدقات کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام پر زکات فرض ہوتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے کتنے احکام میں مستثنا ہیں جی؟ آپ کے لیے حکم خاص ہیں. تو یہ ایک عام بات جو کہ شریعت کے اتنے احکامات ہیں وہ کسی کو نظر ہی نہیں آتی کہ کتنے احکام میں سرکار دو عالم علیہ السلام مستثنا ہیں. حضور کی ازواج کتنی ہیں؟ تو یہ ابوبکر صدیق وہ کر سکتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کر رہے ہیں. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام خاص ہیں، اس بارے میں بھی احکام آپ کے لیے خاص ہیں، اور آپ نے خود فرمائے ہیں، ائمہ اہل بیت اس کو تسلیم فرما رہے ہیں. اس پر خام خواہ چیبہ جبی ہونا اور اس کو ایک مسئلہ بنانا، یہ تو لوگوں ایک قسم کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور ایک پولیٹکس کر رہے ہیں اس مسئلے پر. اس میں شریعت کی کوئی بات نہیں کر رہے، سیاست کر رہے ہیں اور خام خواہ لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے اور ایک جناب جذبات میں دلانے کے لیے. ابوبکر صدیق جیسا بندہ کہ جس نے مال و منال تو کیا ہر چیز سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی، اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ کوئی حق شریعت نے ان کا مقرر کر رکھا ہو اور وہ نہ رکھے پھر خود بھی نہ لے سکیں. دیکھو نا، تما تو کوئی کرے تو اپنے لیے نا، کوئی ثابت تو کرے کہ انہوں نے اپنے لیے لیے. بیٹے اپنے موجود تھے، کسی کے لیے خلافت کا کوئی اشارہ نہیں کیا جی. یعنی ان کی بے نفسی دیکھیں آپ کہ بیٹے موجود تھے، کسی لیے کوئی خلافت کا اشارہ کیا؟ شورا پر چھوڑا، جیسے مسئلہ تھا اسی طرح شورا پر چھوڑا، اور شورا نے حضرت فاروق اعظم کے لیے کا نام لیا. آپ کو اس کی فکر ہی نہیں. آپ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے جو کچھ کیا، اور قرآن مقدس نے کہا ہے کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے ہی نہیں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. تو اول دن سے قربانیوں کے لیے بنے تھے اور آخر دن تک قربانیاں پیش کرتے گئے. آج وہ ہماری طرف سے تحیت و سلام کے مستحق ہیں جو رب نے بھی ان کے لیے رکھا ہے، قیامت کے دن بھی. آج وہ ہستی اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ ہم ان کی قربانیوں کا صلہ ان کو یہ پیش کریں کہ ان پر ہم اس قسم کی نفرین کے کلمات کہیں. ان کی تو عظمت کو سلام پیش کرنا چاہیے. جزاکم اللہ، بڑا ہی کمپریہنسو جواب پیش کیا گیا. ناظرین گرامی، وقفہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، اذان کے لیے وقفہ ہے، اجازت دیجیے، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین گرامی. پروگرام میں وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفہ پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی اور ہمارے آج کے معزز مہمان محترم المقام عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت علامہ سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ جوابات ارشاد فرما رہے تھے. اور اب اگلا ہمارا سوال ہے غیور صاحب نے جو لندن سے حضرت یہ سوال کیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا یہ بات صحیح ہے کہ فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر میرے جنازے میں نہ آئیں ناراض ہونے کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات درست نہیں ہے. از خاتون جنت سرکار نے یہ نہیں فرمایا، اور سیدہ خاتون جنت کی نماز جنازہ جو ہے یہ معتبر کتب میں موجود ہے کہ آپ پر نماز جنازہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پڑھائی ہے. جب آپ نماز جنازہ پر تشریف لے گئے تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے آپ سے یہ فرمایا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں. تو آپ نے کہا آپ حق ہیں، اولا ہیں، قریبی ہیں، آپ پڑھائیں. تو آپ نے فرمایا آپ امیر المومنین ہیں. اس لیے نماز جنازہ پڑھانا والی کا حق ہے زیادہ. تو اس پر طبقات ابن سعد کی جو ہے نا جزء ثامن میں صفحہ نمبر 19 پر یہ عبارت موجود ہے کہ عن حماد عن ابراہیم قال صلی ابو بکر صدیق علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر وعلیہا 4. 4 تکبیروں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں پڑھی. حضرت فاطمہ الزہرا کا جنازہ بھی 4 تکبیروں والا ہوا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. اور اس بات کو حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اور بڑے بڑے اجلہ و اکابر علماء نے کہ اس بات کو روایت کیا ہے. جی ایسی کوئی محمد عمر صاحب لندن سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے جناب. کیا حال ہے؟ عرفان شاہ صاحب سے بات کرنی ہے. جی فرمائیے. عرفان شاہ صاحب. جی عمر بات کر رہا ہوں لندن سے. کیا حال ہے آپ کے؟ جی کرم دعائیں آپ کی. جناب میں وہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک یہ جو مومنین کرام ہے نا، مومنین کرام جی انہوں نے میرے اوپر ایک سوال کیا. جی وہ مجھے بندہ کہتا ہے جی کہ میں جو ہے نا وہ ایک آپ کے اوپر سوال کرتا ہوں، مجھے اس کا جواب دیں. میں نے کہا بولیں جی. وہ مجھے کہتا ہے جی کہ میں بولتا ہوں میرے بھی 5 ٹن، میری ماں کے بھی 5 ٹن، میری بہن کے 5 ٹن. اس نے کہا کہ میرے بھی 5 ٹن، میری بہن کے بھی 5 ٹن، میری سب کے 5 ٹن. آپ عرفان شاہ کو بولیں کہ وہ جی کال ڈراپ ہو گئی. ہاں جی حضرت اگلا سوال ہمارا جو میں نے آپ نے اس کا بڑا تفصیل سے جواب ارشاد فرمایا. مسٹر عبدل صاحبہ ہیں لندن سے. انہوں نے یہ پوچھا کہ کلمہ شریف درود شریف اگر زیادہ مقدار میں پڑھا جائے بار بار تو کیا ہر بار بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے؟ اگر کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے متعدد بار یا درود شریف بار بار کو بندہ کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے جی تو کیا ہر بار اس کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، یا ایک بار پڑھ لیں پھر جتنی بار کلمہ شریف یا درود شریف پڑھتے رہیں وہ کافی ہے؟ جی درود پاک یا کوئی بھی جو ذکر کیا جاتا ہے اس کے اول بسم اللہ شریف اگر پڑھ لی جائے اور اللہ کا نام لیا جائے گا اور زیادہ برکت ہوگی. لیکن ورد کے دوران بار بار اس کو دہرانا ضروری نہیں ہے. اس کے اول میں جب بسم اللہ شریف پڑھی تو اس کے بعد آپ جتنا بھی پڑھ لیں گے وہ سب کو بسم اللہ شریف پڑھنا کفایت کرے گا. دوسرا انہوں نے حضرت سوال یہ کیا تھا کہ جب حرم شریف میں خواتین جاتی ہیں یا مرد بھی جاتے ہیں تو کیا مردوں کے ساتھ صاف ظاہر ہے باقی تمام مناسک میں خواتین طواف میں یا تو نماز کے دوران خواتین مردوں کے ساتھ کھڑی کیوں نہیں ہو سکتی، جبکہ دیگر مناسک میں تو ساتھ طواف بھی کر رہی ہوتی ہیں عورتیں، یا سعی اپنا صفا مروہ ہے
اور دیگر مناسک ہیں، تو نماز میں عورتیں اب مردوں کے ساتھ کھڑی ہو کے کیوں نہیں ادا کر سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کوئی سوال خاص بنتا نہیں، جی کوئی مناسک میں سے ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ساتھ کھڑے ہونا ضروری ہو۔ ٹھیک جی، مناسک میں کہاں کوئی ایسا ہے جس کے اندر ساتھ جڑ کے کھڑے ہونا ضروری ہوتا ہے؟ نماز کی حالت میں تو ظاہر ہے کہ جس وقت بندہ صف میں کھڑا ہوتا ہے تو نمازیوں کو یہ حکم ہے درمیان میں خلا نہ چھوڑیں، بالکل وہ آپ متصل ہو کے کھڑے ہوں۔ باقی مناسک کے اندر ساتھ ہونا، کوئی اس طرح جڑ کے کھڑے ہونا کوئی ضروری ہے؟ اس میں تو فاصلے پر چلتے رہتے ہیں نا، جی جی طواف کر رہے ہوں یا منا مزدلفہ کسی جگہ بھی صحیح ہو رہی ہو تو اس وقت جڑ کے ساتھ اس طرح تو نہیں ہوتا، ویسے ہی وہ چل رہے ہوتے ہیں، الگ الگ چل رہے ہوتے ہیں نا۔ ساتھ کا مطلب ہے نماز کے اندر جس طرح ساتھ ہونا ہوتا ہے تو بالکل اس طرح ساتھ جڑ کے کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو اس کا کوئی سوال بنتا نہیں، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جب وہ فاصلے پر ہیں تو وہ ساتھ ہونا جو ہے وہ اس طرح بنتا نہیں جس طرح نماز کے اندر ہے کہ ایک صف کے اندر کھڑے ہوں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صفیں عورتوں کی جب مسجد کے اندر وہ نماز پڑھتی تھی تب بھی پیچھے رکھوائی، حتیٰ کہ بچوں کے سے بھی پیچھے عورتوں کی صف جو ہے نا وہ قائم کرنے کا حکم فرمایا۔ جی جی، تو نبی کریم علیہ السلام کا حکم بھی موجود ہے اور حکمت بھی میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح ساتھ جڑ کے کھڑے ہونے کا اور کسی منسک میں موقع ہی نہیں ہے، مناسک میں بھی بالکل کیا۔ تو اس لیے باقی جہاں تک حکم ہے، انہوں نے ایک حوالہ دیا تھا، اس میں سوال کے اندر آیا کہ جب وہ حجر اسود کو بوسے کے وقت بھی وہی ساتھ ہو تو اس میں بھی آپ نے فرمایا ہے کہ اگر وہاں پہ غیر محرم عورتیں ہوں تو اس میں تم اشارہ کر لو تو اتنا ہی ثواب ہو جائے گا، چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی فرمایا، یہ بھی ضروری نہیں کہ عورتوں کے اوپر گرتے پڑو تب بھی چوم لو جا کے حجر اسود کو تو ثواب ہو گئے، یہ ہے ہی نہیں، یہ تو احتیاط لازم ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو اسے نہیں کرنا چاہیے کہ عورتیں اگر استلام کے لیے جا رہی ہیں تو اس صورت مرتبہ الگ رہنا چاہیے، اور اگر وہ بالکل محاذی اس کے مقابل آ کے حجر اسود کے اشارہ بھی کر لیتے ہاتھ سے تو اللہ تعالیٰ تقبیل کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن کسی کو گرانا، دھکا دینا یا عورتوں کے ساتھ اس طرح قریب ہو جانا، اختلاط کرنا، یہ جائز نہیں ہے وہاں بھی، اور جو صاحب علم لوگ ہیں وہ تو اس طرح کرتے بھی نہیں کرتے بھی۔ اگلا سوال حضرت ہمارا شاہد مجید صاحب نے پیٹر برو سے یہ سوال کیا کہ قرآن پاک کا جو جمع کرنا ہے، جمع قرآن کا، یہ جو سعادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثالث ہیں ان کے زمانے میں ہوا جمع قرآن کا کام، تو ان سے پہلے خلافہ جو صاف ظاہر ہے مرتبے میں ان سے بڑے تھے تو ان کے زمانہ میں کیوں نہیں ہوا؟ اس کی کیا حکمت آپ بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انہوں نے سوال بھی اصل میں خود ہی قائم کر دیا کہ حضرت عثمان غنی نے جمع کیا، اس طرح نہیں ہے۔ حضرت ایک آخری کال ہے، اگر اجازت ہو تو لے لیں، پھر آپ بات کو مکمل فرما لیں۔ جی محمد ناصر صاحب ہیں برمنگھم سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ مولانا صاحب خالی فضل کے بارے میں ایک سوال کرنا تھا، اگر آپ اجازت دیں پلیز۔ جی یہ اس پہ خالی میں نے آپ سے ایک چیز پوچھنی تھی، وہ یہ کہ جب آئی تھنک وہ خاتون جنت جب گئیں ایک چیز مانگنے کے لیے جی، تو کیا انہیں خود ان قرآن کی تشریح کا نہیں معلوم تھا؟ ہم سے تو بہتر ہی معلوم ہوگا نا جی، انصاف کے حق میں تو ہم سے تو بہتر معلوم ہوگا جی، کیونکہ وہ تو خاتون کی جتنی بھی جنت کی خاتونیں ہیں ان کی وہ سردار ہیں جی، ہمارے سے تو ان کی بہت بہتر تشریح ہوگی، جی جی، اور وہ ہیں بھی اہل بیت اطہار۔ جی ہاں جی ہاں، تو اور ہم لوگ مطلب سلوات تو پڑھتے ہیں جو جس میں اہل بیت آتے ہیں، جس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی مولانا صاحب۔ جی جی جی، تو مطلب ہم تھوڑے سے پیچیدہ مسئلے میں نہیں پڑ جاتے ہیں، مطلب جس طریقے سے آپ نے شاید بیان کیا وہ تھوڑا سا میرے خیال مختلف پڑ جاتا ہے، ذرا صحیح نہیں رہتا۔ جی جی جی، میں اب آپ نے تھوڑا سا اندازہ لگا لیا ہوگا جی، میں اہل تشیع ہوں، لیکن میں آپ لوگ میرے بھائی ہیں جی۔ جی جی، ہم آپ کا سوال سن رہے ہیں، آپ بھائی ہیں جی، آپ جو تھوڑی سی غلط فہمیاں اوپر نیچے ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ لیکن آپ نے اس سے پہلے جو کالر ہیں ان کو بھی آپ نے سنا کہ کس انداز سے انہوں نے بات کی، یہ معاملات اچھے نہیں ہیں۔ جب آپ میں خالی ایک بات بتاؤں جی، ایک چھوٹی سی بات بتاؤں جی، جی جی، مطلب اگر دنیا میں سارے مسلمان غرق ہو جائے نا جی جی، تو اسلام خراب نہیں ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے، مگر ہم صرف عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر طرف لوگ ملیں گے ایسے جی،
جی جی آپ نے سوال کیا ہے، ہم نے آپ کا سوال بڑی توجہ سے سنا ہے اور کنٹرول روم سے کٹا بھی نہیں ہے. آپ نے جو بات کی ہے تو جبکہ آپ سے ہمارا شکوہ صرف یہ ہے کہ آپ کے جتنے لوگ ہیں بات اہل بیت کی محبت کی کرتے ہیں اور اہل بیت کی محبت نے جو کچھ سکھایا ہے اس پر عمل نہیں کرتے. آپ کی بات بالکل بجا ہے جی. میں بھی اس لیے آپ سے بات کروں کیونکہ آپ سے وہ محبت کا ایک وہ رخ ہے جی. جی جی مطلب آپ لوگ چینل ہی ایسے ہیں نا جو اہل بیت کی محبت کا رخ رکھتے ہیں. جی جی تبھی تو ہم لوگ بات کر سکتے ہیں. بٹ اگر دیکھیں جی انسان یہ جو اس کائنات میں جو انسان بنے ہیں جی ہمارا کام ہے ہر ایک کے ساتھ گفتگو کرنا جی 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 اور طریقے سے بات کرنا تاکہ ہم کسی کو اگر کوئی کچھ تھوڑا سا بھی کچھ دے سکے تو اللہ خیر. جزاکم اللہ. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ تعالی جی ہاں ضرور اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. حضرت یہ چونکہ پہلے ہی سوال آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے تو اس پہ ذرا آپ ساتھ ہی اس پہ بات فرما دیں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے. محمد ناصر صاحب نے جو کہا کہ سیدہ خاتون جنت کو رضی اللہ تعالی عنہا کو خود پتہ نہیں تھا کہ میں نے یہ ایسا کرنا ہے یا یہ میرا مانگنا بنتا ہے یا نہیں بنتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جو عرض کیا تھا کہ قرآن مقدس کی آیت میں کہ مال فے کی تقسیم کا جو مسئلہ ہے وہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے. تو ہمارے جس اسکالر نے ابھی سوال کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیا اس کی تعریف حضرت خاتون جنت کو معلوم نہیں تھی یا اس کی تفسیر ان کو معلوم نہیں تھی. میرا یہ ایمان ہے کہ ان کو اس کی تفسیر معلوم تھی اور ان کا اس کے باوجود مطالبہ کر لینا کوئی عیب والی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مکمل ان کا انشراح اس مسئلے پر جتنی وضاحت کی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر میرا ذہن موجود ہے ممکن ہے یہ حدیث پاک ان کے سامنے موجود نہ ہو اسی لیے ان کو سنانی پڑی. جی جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کو جو حدیث پاک پیش کی ہے کیونکہ اس بارے میں شاید ہمارے کالر کو بھی علم ہوگا کہ ان کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہوگا کہ جمی احادیث مبارکہ گھر میں ہی حضور بیان کرتے تھے اور جتنے بھی عالم صحابہ ہیں عالم صحابہ ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا پاک رضی اللہ عنہ یہ سب ان میں شامل ہیں. مگر کیا خاتون جنت سرکار کی علمی منصبی ذمہ داریاں بھی ایسی تھیں جیسا کہ مفتی یا فقیہ یا محدث صحابہ کرام کی تھیں؟ میں بڑے ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہمارے بھائی نے جس طرح کہا کہ آپ غور کریں تو میں بھی ان کو دعوت فکر پیش کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی حیات مقدسہ میں بھی اور حیات مقدسہ کے بعد بھی ازواج مطہرات میں سے بھی کسی جس ہستی کی ڈیوٹی کوئی علم پڑھانے کی تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ تھی. باقاعدہ معلمہ مقرر فرمایا ان کو اور قاریہ جو مقرر فرمائی تو ام ورقہ تھی. باقاعدہ طور پر ان کو مدرسہ بنا کے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ورقہ کو. حضرت خاتون جنت کا نسبت نبوی کے طرف سے جو مقام ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور اس میں شک و شبہ کرنے والے کو میں بڑا ملعون سمجھتا ہوں. مگر یہ بات اگر آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جمیع معلومات دین کی جو ہے وہ حضرت خاتون جنت سرکار کو موجود تھی تو سوال ہی نہ کرتی، یہ بات درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے وضاحت فرمائی تو اس حدیث مبارکہ کو نہ مولا کائنات نے چیلنج کیا، نہ حضرت امام حسن مجتبی نے چیلنج کیا، نہ امام حسین علی مقام نے چیلنج کیا، نہ ہی حضرت عباس علمدار نے چیلنج کیا، نہ ہی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چیلنج کیا ہے. یہ تمام حضرات موجود تھے، یہ وارث تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر ورثہ مانا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ سارے حضرات وارث بنتے تھے اور ازواج مطہرات بھی تھیں، ان میں تو معلمہ بھی تھیں، انہوں نے بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے. تو اس کو جتنی باریکی میں اس بات کو آپ لے جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کو سلامتی فطرت اس کے اندر موجود ہو تو اس قدر باریکی میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو آپ نے کبھی پھر اس پر کلام نہیں فرمایا جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق سے کلام نہیں فرمایا، حالانکہ اس کی تشریح بھی یہ ہے کہ جب حدیث پاک سن لی تو پھر اس مسئلے پر کبھی کلام نہیں فرمایا آپ نے. یہ بات نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق سے کلام نہیں کیا، مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس مسئلے پر آپ نے کبھی کلام نہیں کیا، یعنی یہ کبھی دعویٰ پھر نہیں آپ نے فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ جب پتا چلا کہ اب ابا جان اس پر تشریح فرما چکے ہیں پوری تو پھر آپ نے اس مسئلے پر کبھی کلام نہیں فرمایا.
یعنی اس کو دوبارہ کبھی پٹ اپ نہیں کیا اس بات کو، اور کبھی اس کو آپ نے چھیڑا نہیں۔ تو جہاں تک دیکھیے بات کرنے والوں کا انداز ہے، وہ اگر نیت درست نہیں ہوگی تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائیں گے جی، وہ دربار میں گئے ہیں، وہ سوال کیا ہے، دربار کہاں تھا؟ مسجد نبوی شریف میں اور حجرہ عائشہ اور حجرہ سیدہ خاتون جنت اور حجرہ سیدہ عائشہ میں اور مسجد شریف کے درمیان تو ایک باریک پردے کے سوا کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی فاصلہ اور خلا نہیں تھا۔ یہ مدینہ منورہ کی بات ہے نا۔ آج بھی حضرت کا جو حجرہ انور ہے سیدہ کا، اس کے اور وہ حصہ مسجد کا جس میں امیر المومنین تشریف فرما، دربار تو تھا ہی کوئی نہیں، دربار تو مسجد ہی تھی۔ یہ جو تصورات پیش کیے گئے ہیں کہ ان کو ہجوم میں جناب پیش کیا گیا اور بڑا دربار وہاں لگا ہوا تھا، دربار کہاں لگتا تھا وہاں؟ وہ تو مسجد میں بیٹھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کوئی دربار بنایا تھا؟ تو اس 2 سال میں ابو بکر صدیق نے کون سا دارالخلافہ الگ بنا لیا تھا؟ وہ تو اسی مسجد شریف میں اور اسی محراب کے ساتھ اور اسی ممبر کے ساتھ بیٹھ کر ہی وہ سارے فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو یہ مطالبہ کرنا کوئی عدم علم کی بھی بات نہیں ہے، اور اس کی وضاحت کرنا یہ بھی کوئی گستاخی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تفسیر قرآن کی ہم نہیں کر رہے، یہ تفسیر بھی وہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے شاگردوں نے فرمائی ہے، اور حضرت مولا پاک ان میں موجود ہیں، خود عبداللہ ابن عباس جیسی ہستی موجود ہے حبر الامہ، تو انہوں نے بھی اس حدیث کے مقابلے میں کوئی عرف نہیں کیا، کوئی کلام نہیں کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اگر بندہ سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر کوئی الجھن نہیں ہے، لیکن اگر وہی جو ہے رٹا جو پرانی قومیں بھی لگاتی تھی اس طرح کا اگر لگاتے جاؤ گے تو پھر ایک بات سے بات اور الجھن سے الجھن نکلتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق ہدایت۔ جزاکم اللہ حضرت، انتہائی شکریہ، بڑا پیارے جواب آپ نے ارشاد فرما دیے، آپ کا حضرت انتہائی شکریہ، آپ تشریف فرما ہوئے، ناظرین و ناظرات کو معزوز فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پوری ٹیم کا، کیمرہ مین کا اور کنٹرول پینل کے احباب کا شکریہ، محترم ناظرین و ناظرات آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، اگلے پروگرام تک کے لیے میزبان خورشید عالم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔